हमज़तुल हमज़तुल वस्ल, हमज़तुल वस्ल वो दरमियाने कलाम में आने की वजह से गिर जाती है। जैसे देखिए बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाही, ठीक है, तो ये हमज़तुल वस्ल दरमियाने कलाम में आने की वजह से गिर गया। इस कलमे को जब यहाँ से पढ़ेंगे तो अल्लाह, लेकिन जब दो कलिमात के साथ मिला के पढ़ेंगे तो हमज़तुल वस्ल गिर जाएगी, जबकि हमज़तुल क़द जो है कलमे का लाजमी हिस्सा होती है और कभी भी नहीं गिरती। ठीक है, मद मुनफसिल जायज़ में हमज़तुल वस्ल नहीं आएगी, हमज़तुल क़त आएगी, आपने याद रखना है, यानी वो हमज़ा जो हमेशा पढ़ी जाएगी। और हाँ, मद मुनफसिल जायज़ इसको जो है हम रिवायत हफ्स को फॉलो करें तो हमने इसको 4 काउंट्स देंगे, और बाकी कुर्रा के नज़दीक कुछ कुर्रा जो हैं जैसे इमाम मक्की इसको 2 काउंट्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हम इमाम मक्की को फॉलो नहीं करें, हम इमाम आसिम को फॉलो करें, इमाम हफ्स और आसिम, तो हमने इसको 4 काउंट्स देंगे। मैम नाम एक बार रिपीट करें, इमाम आसिफ या आसिफ? आसिफ, मैं लिखती हूँ हफ्स नून क्या है आसिफ? अन आसिम, आसिम जो थे वो टीचर थे, हफ्स उनके स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये रिवायत की, जो कुरान की रिवायत है, ये इमाम आसिम से ली। तो हमने पढ़ना है आज मद के बारे में सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? कुछ अगर कोई चीज डाउट है तो पूछ लें ताकि हम उसको क्लियर करके फिर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आज हमने एक और टाइप की मद पढ़नी है, वो उसकी भी जो वजह होती है वो हमजा की वजह से होती है। ठीक है, तो वो मद मुनफसिल जायज की टाइप में ही आती है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सबब मद हमजा की वजह से मद की 3 इकसाम है, हम यही कहेंगे कि मद की 2 इकसाम है अगर सबब मद हमजा हो, और जो हम आज नहीं मद पढ़ेंगे वो मद मुनफसिल जायज के अंडर ही आएगी। फिर हम इसमें डिफरेंसेस देख लेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। उस मद का नाम है मद मुनफसिल हुक्मी, मद मुनफसिल हुक्मी। अच्छा, इसकी शराइत क्या है? सबसे पहले इसमें लुगतन कलिमे 2 होते हैं, लुगत मतलब ग्रामर के लिहाज से, ग्रामर के लिहाज से कलिमे 2 होंगे, लेकिन रस्मन एक लिखा जाएगा। वो ऐसे लिखा जाएगा कि हमें शो हो रहा होगा कि एक कलिमा है, लेकिन अगर इसको ग्रामर के लिहाज से देखेंगे तो वो 2 कलिमे होंगे। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है कि उसमें लुगतन 2 कलिमे होंगे और रस्मन एक लिखा जाएगा। रस्मन मतलब लिखने की सूरत जो होगी ना, वो हमें एक ही कलमा नजर आएगा। ओके, सेकंड शर्त क्या है? पहले कलमे के आखिर में हरूफ मद या खड़ी हरकत में से कोई हरकत मौजूद होगी। ठीक है, ये तो सब में कॉमन आ रही है शर्त। ओके, उसके बाद थर्ड शर्त क्या है? दूसरे कलमे के शुरू में, पहले कलमे के आखिर में क्या होगा? हरूफ मद या खड़ी हरकत में से कोई हरकत। दूसरे कलमे के शुरू में हमज़तुल कत होगी। ये हमजा क्यों होगी? क्योंकि हम हमजा के सबब से जो मद्दे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमजा का होना लाजमी है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं और इन शराइत को ना एग्जांपल्स पे रख के देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है या इब्राहीम। तो या इब्राहीम लुगतन कलिमे 2 हैं, लुगत के एतबार से अरबी ग्रामर के लिहाज से कलिमे 2 हैं। पहला है या का मतलब है ए, और दूसरा है इब्राहीम, इब्राहीम, ए इब्राहीम। तो लुगत के लिहाज से कलमे 2 हो गए, लेकिन लिखा हुआ एक है, ये या इब्राहीम मिला के लिखे गए हैं। तो पहली शर्त पूरी होगी। सेकंड शर्त क्या है? पहले कलमे के आखिर में हरूफ मद या खड़ी हरकत होंगी, में से कोई हरकत मौजूद होगी। तो पहला कलमा कौन सा है? या। ठीक है, तो इसमें क्या है? खड़ी जबर मौजूद है, या। ये शर्त भी पूरी होगी। अब अगली शर्त है दूसरे कलमे के शुरू में हमें हमजा होगी। तो यहाँ देखें, ये जो है ना इब्राहीमा की, इब्राहीम की शुरू में जो
حمزہ آ رہی ہے، یہ حمزۃ القط ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں. لغتاً کلمے دو ہیں، پہلا یہ ہے، دوسرا یہ ہے. رسماً کلمہ ایک ہے. اس کے بعد پہلے کلمے کے آخر میں کھڑی حرکت موجود ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزۃ القط موجود ہے. ساری شرائط پوری ہوں گی تو یہ مد ہوگی مد منفصل حکمی. اس کا حکم جو ہے وہ مد منفصل جائز والا ہی ہے. اوکے، اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں. یا ایہا، یا ایہا. یا ایہا لغتاً کلمے دو ہیں اور رسماً کلمہ ایک ہے. لغت کے لحاظ سے دیکھیں، پہلا کلمہ ہے یا، دوسرا کلمہ ہے ایہا، دو کلمے ہو گئے. لیکن رسماً یہ ایک لکھا ہوا نظر ہمیں آ رہا ہے. سیکنڈ شرط ہے کہ پہلے کلمے میں کھڑی حرکت میں سے کوئی حرکت یا کھڑی حرکات میں سے کوئی حرکت یا حروف مد میں سے کوئی حرف موجود ہوگا. تو یہاں پہ کھڑی زبر آ رہی ہے پہلے کلمے میں. اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزۃ القط ہے تو ایہا، ایو میں جو ہے نا یہ حمزۃ القط آ رہی ہے. تو شرائط پوری ہوگی، مد ہوگی مد منفصل حکمی. اس کو اربع حرکات کھینچ کے پڑھیں گے. یا الی میں بھی لغتاً کلمے دو ہیں، یا اور الی، جبکہ رسماً کلمہ ایک لکھا گیا ہے. اور پہلے کلمے میں کھڑی زبر موجود ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزۃ القط موجود ہے. یہ باؤنی حمزۃ القط. ساری شرائط پوری ہوگی تو اس میں مد منفصل حکمی ہوگی. اگلا کلمہ دیکھیں، ہا انتم. لغتاً کلمے دو ہیں، پہلا کلمہ ہے ہا، دوسرا کلمہ ہے انتم. اور پہلے کلمے میں کھڑی زبر موجود ہے اور دوسرے کلمے میں حمزۃ القط موجود ہے. تو یہاں پہ مد منفصل حکمی ہوگی. اس کے بعد اگلا دیکھیں، ہا اولائی. اچھا، اس میں دیکھیں پہلا کلمہ ہے ہا اور دوسرا کلمہ ہے اولائی. ٹھیک ہے، پہلے کلمے میں کھڑی زبر موجود ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں اولا حمزہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں مد ہوگی مد منفصل حکمی. اچھا، اس کو ایک اور چیز بھی دیکھ لیں. اولائی، اولائی کو اگر کھول کے دیکھیں، اولائی، اس میں دیکھیں لا میں الف مد ہو رہی ہے اور حمزہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور کلمہ ایک ہے. ٹھیک ہے، اولائی میں جو مد ہو رہی ہے وہ مد ہے مد متصل واجب. اس کو میں دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں. اس ایک کلمے میں دو مدیں ہو رہی ہیں، ہا اولائی میں دو مدیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، کیسے؟ یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ مد ہو رہی ہے مد منفصل حکمی. اس کو 4 پاؤنڈ دیں گے. اور اگر یہاں حمزہ کو لے کے، بلکہ یہاں سے دیکھتے ہیں، لائی اتنے حصے میں جو مد ہو رہی ہے وہ ہے مد متصل واجب. اس کو بھی 4 پاؤنڈ دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں مد منفصل حکمی کی شرائط پوری ہو رہی ہے اور اس میں مد متصل واجب کی شرائط پوری ہو رہی ہے. جی اب بتائیں، یہ کلیئر ہے کانسیپٹ؟ جی میم. اچھا، میں ایک دفعہ اس کو آپ کو پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. اس مد کا مد منفصل حکمی کا جو حکم ہے وہ مد منفصل جائز جیسا، یعنی اربع حرکات. یا ابراہیم، یا ایہا، یا اولی، ہا انتم، ہا اولائی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں مد منفصل جائز اور مد منفصل حکمی کا فرق کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے. مد منفصل جائز میں پہلے کلمے پر وقف کر سکتے ہیں. مد منفصل جائز میں پہلے کلمے پر وقف کر سکتے ہیں، جبکہ مد منفصل حکمی میں دوسرے کلمے پر وقف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اگزامپلس میں دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں، ما اصابہ. اگر ہمارا سانس ٹوٹ گیا ہے نا پڑھتے پڑھتے تو ہم ماں پہ وقف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہاں پہ وقف کرنا وقف جائز ہوگا.
ہم بنی آدمہ پہ بنی پہ وقف کر سکتے ہیں اگر ہمارا سانس ٹوٹ گیا تو ما امرا میں ہم ما پہ وقف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مد منفصل جائز میں ہم پہلے کلمے پہ وقف کر سکتے ہیں, جبکہ مد منفصل حکمی میں ہم پہلے کلمے پہ وقف نہیں کر سکتے. ہم پڑھتے پڑھتے یا پہ وقف نہیں کر سکتے, یا پڑھیں الگ اور ابراہیم الگ پڑھیں, یہ کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے, جس چیز کو بلایا, جس ذات کو بلایا جا رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے, تو آپ یا کو اور ابراہیم کو الگ نہیں کر سکتے. پھر اس یا کو ہم الگ نہیں پڑھ سکتے, اس یا کو پہ ہم وقف نہیں کر سکتے, ہا پہ ہم وقف نہیں کر سکتے, اس ہا پہ ہم وقف نہیں کر سکتے. تو یہ ایک مین فرق ہے. ٹھیک ہے, اوکے, اور کون سا فرق ہے؟ مد منفصل جائز میں بظاہر کلمے دو ہوتے ہیں, یعنی مد منفصل جائز میں دیکھنے میں ہمیں کلمے دو نظر آتے ہیں, دو ہوتے ہیں اور دو نظر آتے ہیں, جبکہ مد منفصل حکمی میں کلمے دو ہوتے ہیں لیکن نظر ایک آ رہا ہوتا ہے. ظاہری طور پہ ہمیں کلمہ ایک دکھ رہا ہوتا ہے لیکن گرامیٹکلی اصل میں وہ دو کلمے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہے دونوں مدوں میں. اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں. میم گرامر کے لحاظ میں وہ ندا منادا کے طور پہ آتا ہے نا میم, یا ابراہیم ندا ابراہیم ایسے ہی. منادا. جی, کسی اور کا کوئی سوال؟ میم یہ مد حکمی مطلب جو ورڈ بولے اس کی نہیں ہوتی ہے کیا؟ نیہا مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, دوبارہ بولیں. آپ نے ابھی جو پڑھا ہے نا مد حکمی, وہی تھا نا, تو اس کی بھی میننگ ہے کچھ؟ جی نیہا کیا کہہ رہی ہیں, آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, اگر کسی کو کلیئر ہوا تو باجی بتائیں. مد متصل واجب یعنی مد کا معنی الگ بولے تھے آپ, متصل کا معنی الگ بولے تھے, واجب کا معنی الگ بولے تھے نا, تو اب اسی طرح مد منفصل حکمی کا بھی کچھ معنی ہے کیا, پوچھ رہے وہ؟ مد کا مطلب کھینچنا, منفصل کا مطلب فاصلہ, دو چیزوں میں فاصلہ ہوگا. حکمی کا مطلب یہ حکمن مد منفصل جائز کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب دیکھیں یہ غور سے اس پوائنٹ کو دیکھیں کہ سبب مد حمزہ ہو تو مد فرعی کی دو اقسام ہیں. جی ٹھیک ہے, پہلے تو ہم دیکھتے ہیں سبب مد کتنے ہیں. سبب مد دو ہیں, حمزہ اور سکون. تو حمزہ کی وجہ سے جو مدیں ہوتی ہیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں, یہ بھی اور یہ بھی. اب ہم نے جو مد پڑھنی ہے وہ سکون کی وجہ سے پڑھنی ہے. تو آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ اب جو مد ہوگی اس میں آئے گا سکون, اس میں جو سبب ہوگا وہ سکون ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں اب باجی لیسن. میرا ایک سوال ہے, جی پوچھیں. مد منفصل میں دوسری کلمے میں حمزۃ القطع ہو, مگر یہاں پہ اصلی حمزہ کی اصلی شکل میں ہے نا, ایگزامپلس میں یا ایہا, اس میں مطلب الف پہ اصلی حمزہ آیا ہوا ہے نا, جی یا اولی اس میں, یا انتم میں, جی جی یہاں پہ حمزۃ القطع نہیں ہے بلکہ حمزہ اس کی اصلی شکل میں ہے, تو پھر یہ مد منفصل کس طرح ہوگا؟ نہیں, یہ دیکھیں مسئلہ اصلی نہیں ہے, یہ الف کی شکل میں آیا نا. میں نے کہا تھا الف کے اوپر زبر زیر پیش ہوگی. جی ٹھیک ہے, الف کے اوپر یا واو کے اوپر یا یا کے اوپر, تو اصلی شکل نہیں ہے. چلیں جی باجی کلیئر ہو گیا میرے, جی باجی جزاک اللہ, کلیئر ہو. لیسن اسٹارٹ